अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इमाम की एक और नशिस्त के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम हम आपके लिए जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org उसके ताउन से पेश करते हैं। आजकल ये प्रोग्राम जो है हफ्ते में 3 दिन आ रहा है, यानी कि सोमवार को, बुध को और हफ्ते के रोज़ ये प्रोग्राम तकरीबन सुबह जो है 11 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आता है। इसका दौरानिया जो है अमूमन 35 से 40 मिनट होता है। जो लोग इस प्रोग्राम को बाकायदगी से सुनते और देखते हैं वो ये जानते हैं कि इसके अमूमी तौर पर 2 हिस्से होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किसी मौजू को लेकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, किसी एतराज़ का जवाब देते हैं, जमात अहमदिया के मुतालिक जो है वो बात जो गलत फहमियाँ हैं उनका जो है हवाला आपके सामने बयान करते हैं। इसी तरह आपको जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे कोई ना कोई हवाला पढ़कर दिखाते हैं या किसी किताब की तरफ आपकी रहनुमाई करते हैं। तो पहले बाज़-औक़ात 5 से 10 या 15 मिनट भी इस हिस्से में जो है हम सर्व करते हैं। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप लोगों के जो लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे होते हैं यूट्यूब के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, फिर उनके जवाबात देने की कोशिश की जाती है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कमेंट्स ज़्यादा होती हैं, सवालात ज़्यादा होते हैं, इसलिए सब सवालों का जवाब देना मुश्किल होता है। इसलिए आपसे पेशगी हम माज़रत करते हैं, लेकिन कोशिश होगी कि आज के सेशन में जितने ज़्यादा सवालात आप कर सकें, उनके जवाबात दिए जाएँ। हमारे इस प्रोग्राम को ना सिर्फ अहमदी अहबाब बड़े शौक से सुनते हैं, बल्कि कई गैर अहमदी भी इन प्रोग्रामों को बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और अपने सवालात भी पूछते हैं। अभी गुज़श्ता जो सेशन मैंने किया था उसमें भी हमारे एक गैर अहमदी दोस्त आए, उन्होंने कहा कि मैं जमात अहमदिया में शामिल होना चाहता हूँ, इसलिए मेरी रहनुमाई की जाए कि जमात अहमदिया है क्या, इसके अकायद क्या है, इसमें शामिल होने का तरीक़ेकार क्या है। तो इसी तरह और भी लोग जो हैं वक्तन-फ़वक्तन पूछते रहते हैं कि जमात अहमदिया है क्या, इसका मुख्तसर सा तारुफ़ हमारे लिए पेश कर दें। तो आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने इन्हीं लोगों को मद्देनज़र रखकर जो है वो बाज़ बातें आपके सामने बयान करनी हैं और जमात अहमदिया का जो मुख्तसर सा तारुफ़ है अगले कुछ मिनटों में वो मैं बयान करूँगा। तफ़सील में तो जाने का वक़्त नहीं है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर हर एक मौज़ू को लेकर अलग-अलग जो है उस पे तफ़सीली बहस की जाएगी। लेकिन आज आपको एक मुख्तसर सी झलक दिखाते हैं कि अहमदियत है क्या? जो बानी जमात अहमदिया है वो कौन हैं और उन्होंने किस चीज़ का जो है वो दावा किया है। जैसा मैंने ज़िक्र किया है कि मैं आपको जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से हवालाजात पढ़कर दिखाऊँगा ताकि ये कोई ना समझे कि अपनी तरफ से ये बातें बयान की जा रही हैं, बल्कि सबको पता हो कि ये जो ऑफिशियल स्टैंस है जमात अहमदिया का, ये वही बातें आपके सामने भी बयान की जा रही हैं। तो जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं, ये जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org/urdu। तो उसमें अगर आप टाइप करेंगे जमात अहमदिया का मुख्तसर तारुफ़, तो ये मज़मून जो है आपके सामने आ जाएगा। इसका जो है मैं थोड़ा-सा आपको पढ़कर दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जमात अहमदिया कोई अलग मज़हब नहीं है, कोई अलग दीन नहीं है। ये दरअसल इस्लामी फ़िरक़ों में से एक फ़िरक़ा है, इसलिए इसको अलग मज़हब या दीन समझना पहली गलती तो ये है। जमात अहमदिया मुसलमान जमात है और जैसे कि बाकी फ़िरक़े हैं इस्लाम में सुन्नी हो गए, शिया हो गए, इसी तरह जमात अहमदिया भी एक फ़िरक़ा है। जमात अहमदिया के बानी जो हैं वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आपने इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 13वीं सदी हिजरी के आखिर और 14वीं सदी के शुरू में ये दावा फरमाया कि मैं वही मसीह और मेहदी हूँ जिसका उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 बरस से इंतज़ार कर रही है और मेरी बेसत का मकसद ये है कि इस्लाम को दोबारा दुनिया में गालिब किया जाए। तो आपकी पैदाइश जो है वो 1835 में हुई, तो उसके बाद जो है आपने जब पुख्तगी की उम्र को पहुँच के जब अल्लाह ताला ने आपको जो है वही व इल्हाम से मुशर्रफ किया, तब आपने ये दावा किया। तो फिर मकसद बेसत के मुतालिक ये बात याद रखी कि आपने इस बात की बड़ी अच्छी तरीके से हमारे लिए वज़ाहत फरमाई
کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے، اور اس میں ہرگز کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ مسیح اور مہدی کا مقصد تو در حقیقت مسلمانوں کو اسلام پر دوبارہ قائم کرنا اور ایمان کو دلوں میں زندہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور برکت کے توفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میری ایک ذاتی خوبی نہیں ہے اس میں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام اور مرتبے پر فائز فرمایا ہے۔ پھر مسیح اس دعوے کے ساتھ ہی آپ نے قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے مسلمہ بزرگوں کی تحریرات سے یہ ثابت کیا کہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود نہیں بلکہ وفات پا چکے ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبعوث ہونے والے مامور کو حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت سی مشابہتوں کی وجہ سے تمثیلی طور پر مسیح کا لقب دیا گیا ہے، جیسا کہ کسی بڑے سخی کو حاتم طائی اور بہت بہادر کو شیر کہہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے مسیح کا لقب دیا ہے، کیونکہ مجھ میں بھی بعض ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام میں جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ اور اس کے متعلق خاک سار نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، بلکہ ایک 2 پروگرام کیے تھے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 16 مشابہتوں کا ذکر کیا تھا۔ تو اگر آپ ہماری پلے لسٹ میں جائیں تو آپ کو وہاں سے وہ 16 مشابہتیں بھی مل جائیں گی۔ آگے فرمایا مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہے۔ مختلف فرقے مسلمانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح ایک الگ وجود ہوں گے، امام مہدی جو ہے وہ الگ وجود ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے ثابت کیا کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں، اور اس کی جو علامات قرآن کریم میں اشارتاً اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور بزرگان امت پر خدا نے انکشافات فرمائے، وہ سب آپ کے زمانے اور آپ کی ذات میں پورے ہو رہے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی کوئی نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اس حدیث سے بھی تائید ملتی ہے آپ کے اس دعوے کی۔ انتظار اور ظہور، 13ویں صدی کے آخر تک یہ علامات ایک ایک کر کے پوری ہو رہی تھیں، یعنی کہ جو وہ علامات جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق جو ہے وہ ذکر فرمایا تھا، 13ویں صدی کے آخر تک یہ علامات ایک ایک کر کے پوری ہو رہی تھی، اور تمام عالم اسلام اس موعود کے انتظار میں گھڑیاں گن رہا تھا کہ آپ نے 1882 میں خدا کے الہام سے ماموریت کا دعویٰ فرمایا، اور اسلام کے حق میں تمام مذاہب باطلہ خصوصاً عیسائیت کے خلاف عظیم قلمی اور روحانی جہاد شروع کیا، جس کی وجہ سے اس دور کے علماء نے اقرار کیا کہ اسلام کے 1300 سال میں ایسی خدمت کسی نے نہیں کی، اور آپ کو فتح نصیب جرنیل قرار دیا۔ جماعت کی بنیاد، 23 مارچ 1899 کو آپ نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی، اور پیشگوئیوں کے مطابق اس کا نام جماعت احمدیہ رکھا، جس کے ابتدائی ممبر 40 تھے، اور اب کروڑہا تک اس کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ نشانات، آپ کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی آسمانی اور زمینی نشانات دکھائے، جن میں خصوصیت کے ساتھ 1894 میں چاند اور سورج گرہن اور 1902 میں طاعون کا نشان قابل ذکر ہیں۔ ان کا ذکر الہی نوشتوں میں موجود ہے۔ آپ کے دعوے کے بعد پیشگوئیوں کے مطابق آپ کی سخت مخالفت ہوئی، اور آپ کی جماعت کو سخت ابتلاؤں سے گزرنا پڑا، مگر وہ بتدریج اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اب دنیا کے 190 سے زائد ممالک میں جماعت احمدیہ کی مضبوط شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ یہ پرانی تحریر ہے، اس وقت 190 تھے، اب تو خدا تعالیٰ کے فضل سے 210 کے قریب جو ہے وہ ممالک میں جماعت احمدیہ پھیل چکی ہے۔ خلافت احمدیہ، حضرت بانی سلسلہ 13 فروری 1835 بمطابق 14 شوال 1250 ہجری کو قادیان میں پیدا ہوئے، اور 26 مئی 1908 بمطابق 24 ربیع الثانی
1326 ہجری کو آپ خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کا سلسلہ جاری ہوا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد جماعت احمدیہ نے اپنا مرکز ربوہ پاکستان میں بنایا۔ تو جب آپ کی وفات ہوئی، چونکہ آپ کا قیام قادیان میں تھا، تو جماعت احمدیہ کے جو پہلے 2 خلفاء تھے وہ بھی قادیان میں ہی رہے، لیکن جب پارٹیشن ہوگی 1947 میں، پھر جو ہے جماعت احمدیہ اپنے امام کے ساتھ جو ہے پاکستان میں ہجرت کر کے آگی۔ وہاں پنجاب میں جو ایک شہر ہے ربوہ، اس کو اپنا مرکز بنایا، اور پھر دوسرے خلیفہ نے اپنی زندگی کے آخری سال بھی وہاں گزارے، پھر تیسرے خلیفہ بھی وہاں رہے، چوتھے خلیفہ جو تھے انہوں نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی کچھ سال وہاں گزارے، لیکن پھر حکومت پاکستان کی طرف سے آپ پر پابندیاں لگ گئی، جس کی وجہ سے آپ اپنے فرائض کو ادا نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے پھر آپ کو انگلستان ہجرت کرنی پڑی۔ تو پھر اپنی زندگی کا خلافت کے بعد اکثر حصہ جو ہے آپ نے انگلستان میں گزارا۔ پھر 2003 میں آپ کی وفات ہوئی۔ پھر وہاں جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ کو منتخب کر دیا گیا، اور حضرت مرزا مسرور احمد جو کہ جماعت احمدیہ کے موجودہ امام ہیں، جن کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بھی کہتے ہیں، وہ اس وقت انگلستان میں قیام پذیر ہیں، وہی اس وقت جماعت احمدیہ کے جو ہے وہ خلیفہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے جہاں خلیفہ وقت ہوتے ہیں وہی مرکز ہوتا ہے، تو آج کل اس لحاظ سے مرکز جو ہے وہ انگلستان میں ہے۔ ملت واحدہ، اب جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، جن کی سکونت اس وقت لندن میں ہے، اور وہاں سے اسلام کی اشاعت کی تمام کارروائیوں کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ آپ کا خطبہ جمعہ اور دیگر اہم خطابات سیٹلائٹ کے ذریعے تمام دنیا میں دیکھے اور سنے جاتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے ذریعے تمام قوموں اور علاقوں اور زمانوں کے افراد ملت واحدہ بن رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی بعض خدمات۔ جماعت احمدیہ نے اسلام کی جو عظیم الشان خدمات کی ہیں، ان کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ 100 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت۔ دنیا بھر میں ہزارہا مساجد کی تعمیر، جن میں اسپین میں 700 سال کے بعد پہلی مسجد اور براعظم آسٹریلیا کی پہلی مسجد بھی شامل ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے وسیع پروگرام، جن میں ہسپتال، اسکول، کالج، غرباء کے لیے مکانات اور موسمی امداد شامل ہے۔ بوسنیا، بھارت اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خطی رقم اور دوسری امداد۔ عالم اسلام کے وقار کو بلند کرنا، آزادی کی تحریکوں میں امداد، خصوصاً تحریک پاکستان میں گراں قدر خدمات۔ مسلمانوں کے علمی، اخلاقی، تعلیمی اور اقتصادی معیار کو بڑھانے کی بھرپور کوشش، جن کا غیر متعصب مسلمان رہنماؤں کو بھی اعتراف ہے، جن کو جمع کریں تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ پھر شرائط بیعت، وہ شرائط جن کا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ جو میری جماعت میں شامل ہو وہ ان شرائط پر جو ہے کاربند ہو۔ احمدیت کا پیغام انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام اور عالم اسلام کی زندگی کا پیغام ہے۔ اس کی ایک دلیل وہ شرائط ہیں جن کو تسلیم کر کے ایک شخص جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ ان شرائط بیعت کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، انسان شرک سے اجتناب کرے۔ 2، جھوٹ، زنا اور دیگر بدیوں سے بچا جائے۔ نمبر 3، نماز پنجگانہ اور تہجد کی ادائیگی، درود شریف اور استغفار پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف نہ دی جائے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اور اس کی رضا پر راضی رہا جائے۔ نمبر 6، قرآن کریم کی تعلیمات پر کاربند ہوا جائے۔ نمبر 7، تکبر و نخوت سے بچا جائے۔ نمبر 8، دین کو دنیا پر مقدم رکھا جائے۔ نمبر 9، ہمدردی خلق جو ہے وہ کی جائے۔ نمبر 10، امام مہدی سے پختہ تعلق رکھا جائے۔ تو یہ مختصر سا جو ہے وہ ان 10 شرائط بیعت کا احوال ہے، لیکن تفصیل اگر آپ ان شرائط بیعت کی چاہتے ہیں تو وہ بھی جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ تو ان شرائط کو پڑھ کر خوب واضح ہو جاتا ہے کہ احمدیت کوئی نیا دین اور شریعت پیش نہیں کرتی، اور یہ شرائط قرآن کریم کے خلاصے کے طور پر اخذ کی گئی ہیں۔ جماعت احمدیہ کا کلمہ، ارکان دین، ارکان اسلام اور دیگر اصولی امور وہی ہیں جن پر امت مسلمہ کاربند ہے۔ دعوت، اگر حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا دعویٰ سچا ہے تو پھر ہر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ خدا کے مامور کی آواز پر لبیک کہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق
امام مہدی کی بیعت کرے۔ یہ دعویٰ قرآن کریم کی روشنی میں پرکھنے کی ہم آپ کو خلوص دل کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے اور حق کی راہ دکھائے، آمین۔ یہ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا ایک مختصر سا حوال تھا، مختصر سا تعارف تھا، لیکن اگر آپ نے تفصیلی تعارف جماعت احمدیہ کا جاننا ہو تو نیچے جو ہے 4 کتابیں جو ہے مختصر سی ان کا حوالے دیے گئے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا تعارف، دوسری کتاب دعوت الامیر، تیسری کتاب احمدیت یعنی حقیقی اسلام، اور چوتھی کتاب جو ہے وہ سلسلہ احمدیہ ہے۔ اگر چاروں کتابیں پڑھنے کا انسان کو موقع نہ ملے تو پھر صرف ایک کتاب جو ہے، اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو تو میں آپ کو یہ کتاب جو ہے دعوت الامیر، اس کے پڑھنے کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلاؤں گا۔ یہ کتاب جو ہے جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ جو ہیں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، انہوں نے تحریر فرمائی تھی، اور یہ کتاب دراصل امیر امان اللہ خان جو افغانستان کے رئیس تھے، ان کے زمانے میں بطور تمام حجت جو ہے آپ نے ان کے لیے تحریر فرمائی تھی۔ اس کتاب کا فارسی ترجمہ کروا کر امیر امان اللہ خان کو بھجوایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن فارسی زبان میں ہی شائع کیا گیا ہے، بعد اس کے پھر جو ہے اردو کتاب میں بھی متعدد اس کے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تو اس کتاب میں بیسیکلی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے عقائد احمدیت بیان فرمائے ہیں۔ معاندین سلسلہ احمدیہ کے تمام چیدہ اور مایہ ناز اعتراضات کا انتخاب پیش کر کے ایسے مثبت اور تسلی بخش جواب تحریر فرمائے ہیں جو حق پسند طالبان حق کو مطمئن و مسرور اور معاندین کو مبہوت و مفرور بنا دینے والے ہیں۔ نیز اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر بکثرت دلائل ساطعہ اور براہین قاطعہ کے ساتھ ایسے دلکش اور دلنشین پیرائے میں بالتفصیل بحث فرمائی گئی ہے جو اپنی نظیر آپ ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب تبلیغ احمدیت کے نقطہ نظر سے ایک خاص مقام اور اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ مختصر تھا جو تعارف اس کتاب کا بیان ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر ان چاروں میں سے صرف ایک کتاب پڑھنے کا آپ کے پاس وقت ہو تو یہ والی کتاب پڑھیں، دعوت الامیر۔ تو یہی وہ گزارشات تھیں جو آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کے سامنے بیان کرنی تھی۔ تو اب میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ معلومات